वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे सेनेट इंतखाबात का और उनको जो एक ओपन वोट के ज़रिए करवाने की हुकूमती तजवीज़ है और इसके कानूनी पहलू। वफाकी हुकूमत की सिफारिश के ऊपर जो सदर मुमलिकत हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने आइन के आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अंदर 11 सफ़े पे मुश्तमिल एक आइनी रेफरेंस दायर कर दिया गया है। इस रेफरेंस के अंदर सेनेट इंतखाबात के लिए खुफिया राय शुमारी की बजाय ओपन बैलेट की तजवीज़ के ऊपर आइनी राय मांगी है। अटॉर्नी जनरल जिन्होंने इस रेफरेंस को तैयार किया, जो उनकी तरफ से जो एक रिक्वेस्ट आई है जो ऑब्वियसली हुकूमत की तरफ से है, वो ये है कि आइन के आर्टिकल 226 की तशरीह इस तरह की गई है कि आइनी तौर के ऊपर जो खुफिया राय शुमारी है उसकी शर्त सिर्फ सदर मुमलिकत, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के स्पीकर्स और डिप्यूटी स्पीकर्स समेत चेयरमैन सेनेट और डिप्यूटी चेयरमैन के लिए है। हुकूमती रेफरेंस के मुताबिक जो सेनेट के इलेक्शंस हैं उनका इलेक्शन जो होता है वो इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत होता है, और इसलिए अगर इस तरीक़े को तब्दील करना है तो सिर्फ़ एक तरमीम की ज़रूरत है कानून के अंदर। हुकूमत ने रेफरेंस में ये आइनी तजवीज़ दी है कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके सेक्शन 122 के अंदर जो लफ्ज़ है सीक्रेट, उसकी जगह अगर ओपन का इजाफ़ा कर दिया जाए तो ये इलेक्शन जो है इसका तरीक़ा तब्दील किया जा सकता है। इसके साथ साथ रेफरेंस में ये मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया है कि आइनी तौर के ऊपर जो ओपन बैलेट है वो अगर सेनेट इंतखाबात के अंदर इस्तेमाल होगा तो फ्लोर क्रॉसिंग और जो पैसे का इस्तेमाल होता है ऐसे इलेक्शंस के अंदर, उसको रोकने में मदद मिलेगी। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब, ये एक सीनियर माहिर कानून है, और हमारे साथ मौजूद हैं शाखावर साहब, ये भी एक सीनियर माहिर कानून है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। सलमान साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, जो ये हुकूमत की तरफ से एक तजवीज़ आई है या उनका कानूनी व्यू है जिसके बेसिस के ऊपर वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट से कानूनी राय मांगने, सर आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? जी देखिए, आइन में आर्टिकल 226 जो है इलेक्शनों के हवाले से एक उसूल को राइज करता है, और वो उसूल ये है कि इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी थ्रू सीक्रेट बैलेट, यानी कि आइन के तहत कराए जाने वाले इंतखाबात जो हैं उनके हवाले से खुफिया राय शुमारी जो है, इसको एक आइनी उसूल के तौर पे आइन ने राइज किया है। अब ये कहना कि अगर इलेक्शन खुफिया होंगे तो ज़मीर फरोशी का इम्कान है, इसलिए इलेक्शन खुफिया नहीं होने चाहिए, तो फिर तो ये एक आइनी जो उसूल है उसके हवाले से सवाल है कि आइनी उसूल शायद गलत है, आइन में तरमीम करके इस उसूल को आइन से खारिज कर देना चाहिए। जब तक आइन में तरमीम नहीं होती, आइन का ये उसूल तो कायम रहेगा। अब सवाल यहाँ ये फिर पैदा होता है कि जो सेनेट के इंतखाबात हैं, क्या ये इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हैं या नहीं है। अब सेनेट को तश्कील आइन खुद देता है, आइन बताता है कि सेनेट क्या होगी, उसके मेंबरान कितने होंगे, इलेक्टोरल कॉलेज क्या होगा सेनेट के लिए। ये तमाम बातें जो हैं आइन में बजाते खुद दर्ज हैं। जो चीज दर्ज नहीं है वो ये है कि जो बिल्कुल एक उसकी तफसीलात हैं इलेक्शन की, वो क्या होंगी। लेकिन ये जरूर लिख दिया गया आइन में ही कि ये इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद पे होगा और थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा। अब इतनी ज्यादा जुजियात दे चुकने के बाद ये कहना कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये जाहिर है कि एक दिलचस्प तावील है। हमारे आइन में जगह जगह दो इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं। एक मुरक्कब है जिसे कहते हैं हम समथिंग डन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक लफ्ज इस्तेमाल होता है हमारे आइन में बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा लफ्ज या मुरक्कब इस्तेमाल होता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन का तो मतलब है कि वो अमल जिसको आइन ने खुद मुकम्मल तौर पर सरअंजाम दे दिया, लेकिन वो तमाम अमाल जो आइन मंशा के तहत किए जाते हैं लेकिन जिनकी तकमील आइन खुद नहीं करता, उनको आज तक यही समझा गया है कि वो तमाम अमाल जो हैं दे आर एक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ अब जो कहा यह जा रहा है, जो रेफरेंस मैंने पढ़ा है, कि ये एक तरह से ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन आइन खुद कराता है, जैसे सदर पाकिस्तान का इलेक्शन है शेड्यूल 2 में, तो बिल्कुल एक तफसील से तरीके
طریقہ کیا گیا ہے. یہ تو الیکشن بائی دا کانسٹیٹیوشن ہے. یہاں پہ الیکشن بائی دا کانسٹیٹیوشن کو مثال کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے اور الیکشن انڈر دا کانسٹیٹیوشن. پھر الیکشن انڈر دا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا؟ جی صحیح. سلمان صاحب یہاں شاہ خاور صاحب کو بھی ذرا گفتگو میں شامل کرتے ہیں. شاہ خاور صاحب آپ سلمان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, کیا آپ ان سے اگری کریں گے کہ یہ اتنا کلیئر کٹ معاملہ نہیں ہے جتنا کہ حکومت سمجھ رہی ہے؟ بالکل, میں بالکل اگری کروں گا. سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو آئین کے جس آرٹیکل کی جو تشریح کی ہے, جو آپ کو بتایا ہے کہ اس کا ماخذ کیا ہے, وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آئین جب ایک اصول وضع کر دیتا ہے کہ جو آئین کے تحت الیکشن ہونے ہیں انڈر دا کانسٹیٹیوشن, وہ جو ہے خفیہ رائے دہی کے تحت ہونے ہیں, تو اس میں تو دوسری رائے کوئی ہو نہیں سکتی. اور اس کو اگر آپ نے تبدیل کرنا ہے تو اس کے لیے جو آئین میں مروجہ طریقہ کار ہے 2/3 اکثریت پارلیمنٹ سے, اس کی منظوری سے آپ کسی بھی شک کو جو ہے وہ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں. دوسری چیز جو ایک کویشچن یہ اٹھایا گیا کہ جو الیکشن ایکٹ ہے 2017, اس کی سیکشن 122 میں ایک ترمیم کر دی جائے اور اس کو سیکرٹ کی جگہ اوپن کر دیا جائے. یہ ضرور کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ بھی اسی طرح کیا جا سکتا ہے کہ جیسے آئین میں کسی بھی قانون میں ترمیم کا ایک طریقہ کار جو ہے جو کہ سمپل میجورٹی سے پارلیمنٹ کر سکتی ہے, تو یہ تو بالکل ہو سکتا ہے. اب کوشچن یہ آتا ہے کہ یہ جو ریفرنس فائل ہوا ہے آرٹیکل 186 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت, کیا یہ کمپیٹنٹ ہے؟ کیا یہ ایسا ریفرنس جو ہے وہ فائل کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ ورڈنگ دیکھیں آرٹیکل 186 کی, اس میں یہ ہے کہ صدر مملکت اگر وہ سمجھیں یا ان کو کہا جائے کہ کوئی ایسا قانونی نقطہ جس کا تعلق جو ہے وہ عوام الناس یا اس کے فائدے میں ہو اور اس کے متعلق اگر کوئی رائے طلب کرنی ہے تو اس میں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر سکتے ہیں. وہ یقیناً ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں کوئی ایسا قانونی نقطہ ہے جس کا تعلق مفاد عامہ سے ہے, جس کے بارے میں آئین خاموش ہے یا قانون خاموش ہے, اگر اس کی کوئی شکیں موجود بھی ہیں تو وہ مبہم ہیں, وہ ایمبیگوس ہیں, جس کی تشریح کے لیے وہ سپریم کورٹ سے اس کی اوپینین لینا ضروری ہے. تو جب ایک آرٹیکل 226 میں ایک طریقہ کار جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ کا وضع کیا گیا ہے, تو اس کی تشریح سپریم کورٹ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کے جو اسپرٹ ہے آرٹیکل 226 کے اس کے اگینسٹ کر سکتی ہے, کیونکہ جو چیز واضح طور پر آئین میں اور قانون میں موجود ہے اس میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آرٹیکل 186 کے تحت کوئی اوپینین دے سکتی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہ ایک ریفرنس فائل کیا گیا ہے, شاید یہ عجلت میں ہے اور اس کے فائل کرنے سے پہلے اس کے تمام آئینی اور قانونی نکات اور اس کے مضمرات جو ہے اس کو سامنے نہیں رکھا گیا. بالکل صحیح. ناظرین یہاں پہ رہیں گے سب بریک کو, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے 2 مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب سے اور شاہ خاور صاحب, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو حکومت نے ریفرنس بھیجا ہے سپریم کورٹ کو. سلمان صاحب, اب شاہ خاور صاحب اور آپ دونوں کی باتوں سے یہی لگ رہا ہے کہ آپ کے خیال میں یہاں کوئی خاص قانونی نقطہ اس طرح کا ہے نہیں جس کی کوئی تشریح کی ضرورت ہے. پر سر کچھ لوگوں کا, کچھ ایکسپرٹس کا یہ بھی خیال تھا کہ اس طرح کے معاملے کے اندر کورٹس کے لیے شاید سب سے بہتر آپشن یہی ہوتا ہے کہ وہ واپس ریفر کر دیں کہ یہ پارلیمنٹ کا یہ ایک ایسا ایشو ہے یا ایک ایسا نقطہ ہے جس میں پارلیمنٹ کو خود فیصلہ کرنا چاہیے. دیکھیں, آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت میری نظر میں تو اب سپریم کورٹ پہ ایک طرح سے یہ واجب ہے کہ وہ جو سوال اٹھایا گیا ہے اس کا جواب دے. سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ کیا سینٹ کا الیکشن آئین کے آرٹیکل 226 کے لیے الیکشن انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہے یا نہیں ہے. یہ ایک سوال ہے. اب اس سوال کو ہم بہت سنجیدہ سوال سمجھیں یا نہ سمجھیں, یہ بہرحال ایک سوال حکومت کی طرف سے گیا ہے اور اس سوال کا جواب جو ہے وہ آ جانا چاہیے. لیکن اس سوال کے اثرات کیا ہیں, مختلف جو جوابات آ سکتے ہیں, ان کے سیاسی نظام پر کیا اثرات ہوں گے, یہ میری نظر میں غور طلب معاملات ہیں. کیونکہ ایک جو آئینی اصول ہے اس اصول سے ایک میں سمجھتا ہوں فرار کی راہ ڈھونڈی جا رہی ہے کہ خفیہ الیکشنوں میں ضمیر فروشی ہو جاتی ہے, پھر تمام الیکشن اوپن کر دیں, کوئی الیکشن کی خفیہ نہ ہو پاکستان میں. اگر یہی منطق ہے تو یہ منطق صرف سینٹ کے الیکشنز تک کیوں محدود رہے؟ تو یہ وہ بڑے سوالات ہیں جو میرا خیال ہے ہمیں پوچھنے چاہیے.
لیکن جو خالصتاً آئینی یا قانونی نقطہ ہے کہ کیا سینٹ کا الیکشن انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہے یا نہیں ہے، کیا یہ اس میں اور بھارتی آئین میں کوئی ہم تشبیہ حاصل کر سکتے ہیں، وہاں پہ کیا آئین کے آرٹیکل 226 کے سے ملتی جلتی کوئی شک ہے یا نہیں ہے، ہم کس حد تک بھارتی قوانین یا ان کے فیصلوں پر انحصار کر سکتے ہیں، یہ تمام معاملات ایسے ہیں جو اس ریفرنس کی وجہ سے اب اٹھتے ہیں، کیونکہ اس ریفرنس میں بھارتی قانون کا، بھارتی آئین کا ذکر کر دیا گیا ہے. پھر لوکل گورنمنٹ ہماری جو ہے اس کے جو الیکشن ہے، سینٹ کے الیکشن کو اس سے تشبیہ دینے کی کوشش کی گئی ہے. تو کافی باتیں تو کی گئی ہیں اس ریفرنس میں. یہ ظاہر ایک وکیل کی تیار کی ہوئی ریفرنس ہے، لیکن اس کے اصل جو اثرات وہ سیاسی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو ایک خالصتاً آئینی جواب دے کر سیاسی عمل کو آگے بڑھنے دینا چاہیے. آئینی ترمیم کا حل جو ہے وہ آئینی ترمیم ہی ہے. آئینی ترمیم کو آپ کسی موشگافی کے ذریعے بالکل صحیح سر. شاہ خاور صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب نے سر بہت ایک اہم بات کی ہے کہ اس سے بہت سے سیاسی ایشوز بھی جو ہیں یا سیاسی سوال بھی اٹھتے ہیں. تو سر ایک جو بات یہاں ہو رہی ہے اور اس کے اوپر بحث بھی ہوئی ہے کہ سینٹ کے الیکشنز میں جو مبینہ طور پہ پیسے ایکسچینج ہوتے ہیں یا لوگ پیسے لیتے ہیں اپنے ووٹ کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے جو طریقہ حکومت نے چوز کیا ہے یا وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنائیں، اس کی وجہ سے جو لیجسلیٹرز ہیں ان کی چوائس بالکل ختم ہو جاتی ہے. آپ بیسکلی یہ بھی کہہ رہے ہیں، اگر آپ اس طرح کی تبدیلی کر دیں، کہ پھر پارٹی لیڈرشپ جو فیصلہ کرے گی لیجسلیٹرز کو اس کو فالو کرنا پڑے گا، وہ اپنی مرضی سے ووٹ نہیں دے سکتے. سر کیا یہ ایک سیاسی ڈیبیٹ ہے جو شاید سپریم کورٹ کے اندر، یا ویسے بھی جب ہم آپس میں بھی بات کریں جیسے آپ سے اور سلمان صاحب سے کریں، تو ہم اس کو بھی مد نظر رکھیں؟ دیکھیں عارفہ، جہاں تک اس کے سیاسی ڈیبیٹ کا تعلق ہے، دیکھیں میں خود ذاتی طور پہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے، چونکہ وہ متناسب نمائندگی کے تحت ہوتا ہے اور ون ٹرانسفریبل ووٹ کے تحت ہوتا ہے، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں بہت زیادہ پیسوں کا استعمال ہوتا ہے، کرپٹ پریکٹسز ہوتی ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کوئی اور ایسا ایک طریقہ کریں جو کہ آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بجائے آرٹیکل 186 کو انووک کرنے کے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے درست فرمایا کہ یہ جب ریفرنس گیا ہے اوپینین ان کی کنسیڈریشن کے لیے، تو وہ سپریم کورٹ باؤنڈ ہے کہ وہ اس کا جواب بالکل دیں گے، چاہے وہ اس کے حکومت جو ان سے لینا چاہتی ہے وہ اس کے حق میں دیں یا اس مخالفت میں دیں، لیکن وہ اس پہ ضرور ایک اپنی اوپینین دیں گے. وہ الگ بات ہے کہ وہ اوپینین جو ہے وہ صدر مملکت پہ یا گورنمنٹ پہ بائنڈنگ نہیں ہوتی. لیکن ایک چیز ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ جو آئین پاکستان ہے اس میں ایک ٹرائیکاٹومی آف پاور کا ایک کانسیپٹ ہے، جس میں عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ کی اپنی اپنی حدود اور قیود جو ہیں وہ متعین ہے. اور آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 2 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس وہ جورسڈکشن اختیار کریں گی جس کا آئین اور قانون ان کو اجازت دیتا ہے. تو یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے، اس کے لیے بہت لمبا ٹائم چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانسیپٹ ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے اس کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کو روکنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پارلیمنٹ سے رجوع کرنا ہوگا. اور جو آرٹیکل 226 ہے اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک وسیع تر کنسنسس ڈیولپ ہو تو اس میں گورنمنٹ کو چاہیے بجائے اپنے تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان کے جو پارلیمانی امور کے وزیر ہیں، مشیر ہیں، وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ ہو سکتا ہے، سے مسئلے کو حل کریں. جی سلمان صاحب، سر آپ نے ذکر کیا تھا انڈیا کا، اور یہ بھی بات ہوئی ہے کہ انڈیا کے اندر بھی انہوں نے جو اپنی راجیہ سبھا ہے اس کا الیکشن تبدیل کیا تھا، اور غالباً اب وہ ڈسٹ سسٹم سے ہوتا ہے. تو سر وہاں کیا منطق استعمال کی گئی تھی اب تبدیلی لانے کے لیے؟ آپ کوئی تفصیل ہم سے شیئر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ تفصیل نہیں ہے اس وقت میرے سامنے، لیکن جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ بھارتی آئین میں ہمارے آئین کے آرٹیکل 226 جیسا کوئی آرٹیکل نہیں ہے. ہمارے آئین نے قدغن عائد کر دی ہے. اب اس قدغن سے باہر نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ آئینی ترمیم ہے. وہ ایک آئینی تعویل یا تشریح نہیں ہے. تشریح کے ذریعے آپ آئین کی واضح ہدایت کو نظر انداز نہیں کر سکتے. بھارت کی مثال دینا میری نظر میں بالکل ایک غیر متعلق بات ہے.
وہاں جو بھی ہوا ہو ہم اس سے کوئی پابند نہیں ہے. ہم اپنے آئین کے کتابیں ہیں اور ہمارا آئین اس حوالے سے بہت واضح ہے. اور میں بالکل اس بات سے اتفاق کروں گا شاہ خاور صاحب کی کہ سینٹ کے الیکشن میں شاید بہتری کی جا سکتی ہے. سینٹ کا الیکشن شاید ٹھیک نہیں ہوتا، اور اگر متناسب نمائندگی ہی ہونی ہے تو پھر شاید الیکشن کی بھی ضرورت نہیں. بہت سے ممالک میں، جرمنی میں یہ ہوتا ہے کہ لسٹ کے ذریعے ممبران جو ہیں ان کا انتخاب ہو جاتا ہے. جس پارٹی کو جتنے ووٹ ملے اس کے تناسب سے پارٹیاں اپنی اپنی لسٹیں دیتی ہیں، اور ان لسٹوں پہ آنے والے پہلے 10%، 20% لوگ جو ہیں وہ منتخب ہو جاتے ہیں. اگر اس پارٹی نے 10% ووٹ لیا ہے تو 10% منتخب ہو جائیں گے. تو شاید سینٹ کا الیکشن بھی اس طرح ہونا چاہیے. اور اگر ہم اس طرح نہیں کر سکتے، آئینی ترمیم نہیں کر سکتے، تو پھر جو آئین کی شکل ہے اس کے مطابق ہی بات آگے بڑھنی چاہیے. آئین میں آرٹیکل 63A نے واضح کر دیا کہ وہ کون سے معاملات ہیں جن کے حوالے سے ممبران کو پابند کیا جا سکتا ہے. وہ صرف 3 معاملات ہیں: جہاں ووٹ آف کانفیڈنس ہو لیڈر آف دا ہاؤس کے خلاف، جہاں آئینی ترمیم کا معاملہ ہو، یا جہاں بجٹ کا معاملہ ہو. ان 3 معاملات کے حوالے سے تو پارٹی اپنے ممبران کو یا حکومت اپنے ممبران کو ہدایت دے سکتی ہے، اور وہ ہدایت کے پابند ہیں. ان 3 معاملات کے علاوہ باقی تمام معاملات بشمول سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے وہ پابند نہیں ہیں. لہٰذا اگر آپ نے یہ پابندی عائد کرنی ہے یا آپ نے لسٹ سسٹم کو متعارف کرانا ہے آئین میں، تو پھر آئینی ترمیم کیجیے. اور اس کے لیے ایک بڑا جو سیاسی کنسنسس ہے، جو اتفاق رائے ہے، اپوزیشن کو ساتھ بٹھائیے. وہ طریقہ ہے. اپوزیشن کو آپ دور کر کے آئینی تشریح کے ذریعے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا جو راستہ ہے اس کو بند نہیں کر سکتے. صحیح. شاہ خاور صاحب، سر آپ نے بھی اس کا ذکر کیا، سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کیا کہ بہت جلدی میں آبویسلی حکومت نے غالباً فیصلہ کیا، پر سر وقت کی بھی بہت کمی ہے. جیسے آپ دونوں کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم اس کا تو غالباً شاید وقت بھی نہ ہو، پر اس کے علاوہ بھی سر کیا اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں جہاں حکومت سپریم کورٹ سے ایک رائے مانگتی ہے، تو کیپنگ ان مائنڈ دا فیکٹ کہ سینٹ الیکشنز میں زیادہ وقت نہیں رہ گیا، اندازاً سپریم کورٹ اس طرح کے کیسز یا اس طرح کے ریفرنسز میں کتنا وقت ان کو درکار ہوتا ہے ایک فیصلہ دینے میں؟ دیکھیں، اس میں تھوڑا سا وقت تو درکار ہوتا ہے، کیونکہ ایک انہوں نے رائے دینی ہے. رائے تو وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خود ججز بیٹھ کے رائے دیتے، لیکن ایسا ایک پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے. اس کے لیے ایک پبلک ہیئرنگ ہوتی ہے. اس میں اٹارنی جنرل پاکستان کو، ایون ایڈوکیٹ جنرلز کو جو ہے وہ بلایا جا سکتا ہے معاونت کے لیے. اور اس کے علاوہ جو آئینی امور کے ماہر وکلاء ہیں ان کو فرینڈز آف دا کورٹ، مائکس کیورائے، ان کو بھی جو ہے طلب کیا جا سکتا ہے، ان سے بھی اسسٹنس لی جا سکتی ہے. تو یہ ایک، چونکہ صدر مملکت کی طرف سے ایک آئینی ریفرنس ہے جس کو انہوں نے بہرحال ایڈجوڈیکیٹ کرنا ہے، اس کی سماعت کرنی ہے، اور اس پہ ایک رائے قائم کر کے اس کو جو ہے وہ صدر مملکت کو واپس بھیجنا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ روزانہ کی بنیاد پر بھی ہو تو اس میں کم از کم تو 3-4 ہفتے جو ہے وہ تو بالکل اس پہ لگ سکتے ہیں یہ رائے قائم کرنے میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا، آپ نے گفتگو کی. ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کراچی کی، جہاں پھر گیس کہا جا رہا ہے کہ شاید زہریلی گیس ہے جس کی وجہ سے جو کچھ لوگ ہیں وہ نہ صرف بیمار ہو رہے ہیں بلکہ ان کی ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں. اسٹے ود اس. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے کراچی کے علاقے کماڑی کے اندر جو پرسرار طریقے سے ہلاکتیں ہو رہی ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق کماڑی کے اندر مبینہ طور پر کسی زہریلی گیس کے اخراج سے اب تک 4 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 18 سے زائد بے ہوش ہوئے ہیں. ضیاء الدین ہسپتال نے اسی حوالے سے ایک بیان دیا اور اس کے اندر انہوں نے تصدیق کی کہ گزشتہ رات 2 جو افراد ہیں وہ تشویشناک حالت میں ہسپتال لائے گئے اور ان کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی اور دوران علاج ہی ان کا انتقال ہو گیا. جبکہ 10 سے زائد مریض ایسے آئے جن کو بھی اسی طرح کے سمٹمز تھے اور وہ فضا کے اندر ایک مخصوص بو بھی محسوس کر رہے تھے. ہسپتال انتظامیہ کے بقول مریضوں کے اندر وہی علامات پائی گئی ہیں جو اس سال فروری کے اندر بھی کماڑی کے اندر اس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے تھے اور بالکل وہی سمٹمز ہیں. وہاں بھی
افراد متاثر ہوئے اور ان میں سے کافی جو تھے وہ ہلاک بھی ہوئے، مگر اتنے مہینے گزرنے کے بعد ابھی تفصیل سے ہمیں نہیں معلوم کہ وہ واقعہ جو فروری میں پیش آیا اس کی وجہ کیا تھی۔ جو اتھارٹیز تھیں انہوں نے اس کا تردید کی، اس بات کی کہ سویا بین ڈسٹ سے یہ واقعات پیش آئے تھے، جبکہ جامعہ کراچی کے جو انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سینٹر ہے اس کی جو رپورٹ تھی وہ یہ کہتی تھی کہ فروری کا جو واقعہ ہے وہ اسی لیے ہوا ہے، 14 ہلاکتیں تب ہوئی تھیں کہ سویا بین ڈسٹ کی وجہ سے لوگوں کو الرجیز ہوئی اور ان کی ہلاکتیں ہوئیں۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رفیع الحق صاحب، یہ ماہر ماحولیات ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ رفیع الحق صاحب، سر بتائیے گا کہ آپ اس واقعے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ سر سال میں یہ اب دوسری دفعہ ہو چکا ہے اور ابھی تک ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ایگزیکٹلی کہ پہلی دفعہ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تو کیا ہوا تھا۔ دیکھیں، بالکل آپ کا کہنا درست ہے، یہ واقعہ گزشتہ سال بھی پیش آیا تھا اور اس میں ہم کچھ چیزوں کی پہلو تہی کرنے کی کوشش میں جو ہے نا چیز کو پیچیدہ کر دیتے ہیں۔ یقیناً یہ اس کا بہت گہرا تعلق سویابین ڈسٹ سے ہے، اور سویابین ڈسٹ میں حالات و واقعات پہ آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ بار بھی یہ ایک شپمنٹ آئی تھی اور پھر شپمنٹ کو یہاں سے موو کر کے پورٹ قاسم لے جایا گیا تھا۔ دیکھیے، شپمنٹ آتی رہتی ہے اور چیزیں آف لوڈ ہوتی ہیں، لیکن اس میں جو ہے نا موسمی حالات کا جو ہے نا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ یہاں آج کل کے دور میں یہاں شمالی ہوائیں چل رہی ہیں، اور جب یہ شمالی ہوائیں چلتی ہیں تو اس میں ہیومیڈیٹی پرسنٹیج جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس وقت 14%، آج صبح کی جو پرسنٹیج تھی وہ 14% تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈرائی ایئر ہے۔ اب جب ڈرائی ایئر ہوتی ہے تو جو بھی پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ بہت دیر تک سسپینڈڈ رہتے ہیں ایٹماسفیئر میں، تو اس میں پھر ان لوگوں کے لیے زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں جو ایزمیٹک ہوتے ہیں، جو الرجی سے بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، اور اسی لیے جو ہے یہاں پر بہت ایک زمانے میں بہت ہیون کرائی مچی تھی کہ جی یہ پولن لوڈ بھی جو ہے یہ اس کا موجب ہوتا ہے۔ تو یہ جو اموات بتا رہی ہیں اور آپ نے جو رپورٹ میں بھی تذکرہ کیا، یہ پلمونری یعنی سانس کی بیماریوں سے متعلق پیچیدگیاں ہیں، اور اموات بھی اسی کی وجہ بھی وہی ہے۔ تو اس میں جو ہے نا کوئی گیس یا اس کے اخراج کا کوئی ایسے شواہد ملے بھی نہیں ہیں، اور یہ سویابین ڈسٹ سے جو ہے وہ زیادہ متاثر لگتے ہیں۔ اور سر یہ بتائیے گا کہ یہ پچھلی دفعہ بھی جیسے ہم نے ذکر بھی کیا کہ جب فروری کا بھی واقعہ ہوا تھا تو یہ سویابین ڈسٹ کی بہت بات ہوئی تھی، تو جو لوگ اس کو کاؤنٹر آرگیو کرے تھے یا جن کے خیال میں یہ وجہ نہیں تھی، تو انہوں نے اس طرح کی بھی بات کا ذکر کیا کہ جو کرو وہاں کام کر رہا تھا، جو لوگ اس سویابین ڈسٹ کے قریب کام کر رہے تھے، ان میں اس طرح کی اتنے سمٹمز نہیں پائے گئے یا وہاں کوئی ہلاکتوں کی خبر نہیں آئی، مگر یہ الگ لوگ تھے جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو یہ بھی ہم صرف اس کو اسی طرح ایکسپلین کریں کہ جو لوگ وہاں ڈائریکٹلی کام کر رہے تھے ان میں سے کسی کو الرجی نہیں تھی؟ دیکھیں، اس کے لیے آپ کو میں زندہ مثال دوں۔ ہمارے یہاں کرونا کا بہت زیادہ اس وقت زور ہے، لیکن بہت سارے رپورٹنگ ہوئی ہیں، اور آپ بینگ ایز اے جرنلسٹ آپ رپورٹ کرتے ہوں گے، کیا کوئی بھی خدا نخواستہ کوئی بھی موت کسی اسکیونجر بوائے کی ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے۔ یہ جو ہے عموماً جو اموات ہوئی ہیں وہ گھر کے اندر موجود اور زیادہ تر کمزور، جن کی ہسٹری بھی جو ہے وہ پلمونری ڈیزیز کی رہی ہے، ان لوگوں کی ہیں۔ آپ ہاسپٹل کی رپورٹس میں سے بھی آپ کو اس کی شواہد ملیں گے۔ دیکھیں، ہم سارے کے سارے لوگ یکساں تو نہیں ہیں، اور جو مزدوری کرنے کے لیے آتے ہیں وہ یقیناً بڑے فٹ لوگ ہوتے ہیں، تو یہ بتا دینا کہ یہ ان کو نہیں ہو رہا اور ان کو ہو رہا ہے، تو یہ ایک نہایت ہی ایک بیس لیس سی بات ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، جب اس کو کیمیکل ICCBS نے بھی اس کو پروف کیا اور تمام شواہد بھی بتا رہے ہیں، اور ہاسپٹل بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ پلمونری ریلیٹڈ الرجک سپریشن کی وجہ سے ہے۔
تو میرے خیال سے اس کے اوپر ہم اس کے تدارک کی طرف زیادہ توجہ دیں بجائے اس سے کہ ہم اس کی بحث میں جو ہے پڑے رہیں. صحیح. تو سر پھر اس کا حل کیا کوئی ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ بکوز جیسے آپ نے کہا اس کا موسم سے تعلق ہے تو بالکل. دیکھیے میں اس بات پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ سے گفتگو سے پہلے مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ پروونشل ای پی اے حرکت میں آئی ہوئی ہے اور وہ لوگ اس کے حل کی طرف بہت تیزی سے چل رہے ہیں. میری بھی یہ رائے ہے اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ جو جیسے ہم کوئی بھی لینڈنگ کرتے ہیں تو پورٹ اتھارٹیز کو اس بات پہ جیسے جو وہ ویو ایکشن دیکھتے ہیں, بہت سارے اور انگریڈینٹ دیکھتے ہیں, تو وہاں پر ہیومیڈیٹی پرسنٹیج کو بھی جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھا جائے, اور خاص طور پہ ان شپمنٹ کے لیے اگر ہیومیڈیٹی مطلوبہ معیار سے کم ہو تو شپمنٹ کو ایسی جگہ ڈائریکٹ کر دینی چاہیے کہ جہاں آبادی سے دور وہ ہو اور آبادی کو متاثر نہ کرے. اور پچھلی مرتبہ بھی یہی ہوا تھا کہ اس کا حل اسی طرح سے نکالا گیا تھا کہ یہاں سے سویابین کراچی پورٹ کا جو علاقہ ہے وہ کافی کنجسٹڈ ہے, بالکل صحیح. اور یہ صرف موسم کو دیکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے, مطلب کہ جب تک موسم ٹھیک ہے تو آپ ادھر لا سکتے ہیں اور یہیں انلوڈ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے لاہور کی, جہاں جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں اور حکومت ہیں ان کے درمیان کچھ مسائل چل رہے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے لاہور کے اندر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جو مسئلہ ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق لاہور کے اندر صفائی ستھرائی اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے جو 2 ٹرکش کمپنیاں کام کر رہی تھیں ان کے 6 دفاتر کے اوپر مقامی پولیس اور لاہور ویسٹ مینجمنٹ کی طرف سے چھاپا مارا گیا ہے. ملازمین کے ساتھ بدسلوکی بھی کی گئی. کمپنی کے جو سینئر افسران ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ چھاپے کے دوران ان سے صفائی کا اور جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے اور ان کا سامان تھا وہ بھی پولیس اور لاہور ویسٹ مینجمنٹ کی کمپنی کو سپرد کرنے کے لیے کہا. جو دونوں ترک کمپنیاں ہیں ان کا معاہدہ جو ہے لاہور یا پنجاب حکومت کے ساتھ وہ 31 دسمبر 2020 کو ختم ہو رہا ہے. دوسری طرف لاہور کے اندر آج 13واں دن ہے جس کے بعد جو لاہور کے اندر کچرا اٹھانے اور صفائی کا کام جو ہے وہ مقامی جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے وہ اس نے شروع کیا ہے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد حسنین صاحب, یہ نمائندہ ہیں ڈان اخبار لاہور کے. ویلکم ٹو دا شو خالد صاحب. جی بتائیے گا سر کہ یہ کیا معاملہ ہے, کیونکہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اس طرح کی خبر آ رہی ہے کہ مسائل ہیں لاہور میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے, اور جو ٹرک کمپنیز ہیں ٹرکش ان کے ساتھ حکومت کی کوئی تناؤ چل رہا ہے. تو ذرا سر ہمیں اس کا ذرا پس منظر تو سمجھائیں کہ یہ مسئلہ شروع کب سے ہوا. بہت شکریہ. اصل میں بات یہ ہے کہ گزشتہ خاص طور پہ 2 سال سے یہ دونوں ترکش کمپنیز اور لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے درمیان یہ تنازع چل رہا ہے. اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ کبھی بھی کم از کم مجھے بھی 10 سال ہو گئے ہیں لاہور کو دیکھتے ہوئے, اور لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ساتھ جو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی اس وقت 2012 میں یہ معاہدہ ہوا تھا. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بنائی گئی جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ لاہور کا جو SWM جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ونگ تھا اس کو ابینڈن کر کے نئی جو کمپنیز یہاں پہ لائی گئیں, جن میں 2 ترکش کمپنی تھی. ان کو لاہور کی جو ماڈرن کلیننس سسٹم ہے جو استنبول میں اور دوسرے جو ترقی یافتہ ممالک کے شہروں میں ہوتا ہے اس کے مطابق یہ دونوں کمپنیز کو لایا گیا اور لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بنائی گئی. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے ان دونوں کمپنیز کو یہ جو لاہور کے جو معاملات تھے صفائی کے وہ سارے ان کو آؤٹ سورس کیے. ان دونوں کمپنیز نے میں اس کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ انہوں نے بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری اچھا کام کیا, لیکن انہوں نے لاہور میں جو صفائی کے کم از کم جو معاملات تھے ان کے شکایت کو کافی حد تک کم کیا. چونکہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ونگ تھا CDGL کا وہ بالکل اپنا کام کرنے سے قاصر تھا, اس کی کیپیسٹی نہیں تھی, وہ پرانے ہی وہ سویپنگ سسٹم کے مطابق چل رہے تھے. خیر یہ آگے یہ بالکل اینول بیسس پہ گورنمنٹ جو تھی یہ LWMC کو سبسڈی بھی دیتی رہی. یہ ان کی بلنگ کے کبھی ایشوز نہیں ہوئے, ان کی مشینری کے کبھی ایشو نہیں ہوئے.
آہستہ 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 جب مشینری پرانی ہوتی گئی تو ظاہر ہے وہ ایشو آتے گئے, کبھی مشینری خراب ہو جاتی تھی, لیکن خاص طور پہ 2-2.5 سال سے تو معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے. معاملات یوں خراب ہوئے کہ پچھلے سال 2019 کے شروع میں علیم خان صاحب جو اس وقت سینئر وزیر تھے, صوبائی وزیر بلدیات کا بھی شاید ان کے پاس چارج تھا, تو انہوں نے اس کمپنی کا فورینسک آڈٹ کرانے کا کیا. آپ کو پتا ہے جب سے گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے ہر ڈپارٹمنٹ میں اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ تمام کمپنی جو بھی ڈپارٹمنٹس تھے ان پہ بہت سارے آڈٹس کروائے, اسپیشل آڈٹس کروائے, اور اس کمپنی کا بھی کروانا شروع کر دیا LWMC کا. جب وہ آڈٹ ہوا تو اس میں فورینسک آڈٹ نے یہ کہا کہ انہوں نے کانٹریکچوئل اوبلیگیشنز پوری نہیں کی ان دونوں کمپنیز نے, اور اس کے تحت ان سے 7 سے 10 ارب روپے کی ریکوری بنتی ہے. اچھا, ان کمپنیز کا ساتھ چلتا رہا, ان کو پارشلی پیمنٹس بھی ہوتی رہی, لیکن مجھے یہ ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ 2 سال سے یہ آڈٹ چلا, آپ نے اس کمپنی کو باضابطہ طور پہ بہت عرصہ پہلے بتا دینا چاہیے تھا کہ یہ آپ کے ذمہ ریکوری بنتی ہے, یہ کانٹریکچوئل اوبلیگیشنز آپ نے پوری نہیں کی. تو یہ 8 سال پہلے جو کانٹریکچوئل اپلیکیشنز تھی 2012 سے لے کے 2019 تک, مجھے حیرانگی اس بات کی کہ 2000 اس سے پہلے کی گورنمنٹ نے کبھی نہیں یہ دیکھا کہ ان کی کانٹریکچوئل اوبلیگیشن نہیں پوری ہوئی. اچانک یہ 2-2.5 سال کے دوران ہی آ کے یہ معاملہ کیوں ہوا؟ تو آپ بیسکلی خالد صاحب یہ کہنے کی کوشش کریں کہ جب سے حکومت تبدیل ہوئی ہے تو کیونکہ یہ ان کمپنیز کو PMLN کی حکومت لائی تھی, تو یہ بیسکلی جو سیاست ہے اس کی نظر ہو گئی ہے ان کی جو تعلقات ہیں حکومت کے ساتھ. جی مجھے بالکل یہی لگتا ہے, چونکہ یہ 2-2.5 سال پہلے سے ہی کام کیوں شروع ہوا ہے, اور اس 2-2.5 سال سے ہی لاہور کی حالت کیوں زیادہ خراب ہے. آپ صرف یہ صرف صفائی کا مسئلہ نہیں ہے, لاہور میں اس کے علاوہ اور بھی بڑے گورننس کے ایشوز ہیں. لاہور کی اس وقت بہت سارے میجر روڈز ہیں, ان کی مینٹیننس نہیں ہو سکی. لاہور کے اور بڑے سیوک ایشوز ہیں. خالد صاحب, حکومت کا غالباً اس میں موقف یہ تھا کہ پیمنٹ شاید ان کو جو کی گئی تھیں یا جو بھی کانٹریکٹس تھے وہ اتنے زیادہ فیوریبل تھے ٹو دا نیز کہ اب جب سے فائنینشل کرنچ آیا پنجاب حکومت کے پاس غالباً اتنے پیسے ہیں نہیں کہ وہ ان کو دے پائے. اس بات میں کوئی صداقت ہے سر؟ دیکھیں, مجھے سمپل ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ نے کانٹریکٹس میں ان کے ساتھ کوئی موڈ آف پیمنٹ لکھا ہوا ہے یا اس کے ریٹس ہائر ہیں یا کم ہیں, اگر کسی گورنمنٹ نے اس کو ایک انٹرنیشنل کانٹریکٹ کے تحت, یہ ترکی کی کمپنیز ہیں اور ترکی کے ساتھ ہمارے بڑے قریبی ریلیشنز ہیں, جب آپ نے ان کو فیوریبل ریٹس بھی دیے ہوں تو نیکسٹ گورنمنٹ آ کے ان کو ریوائز کرنا شروع کر دے, ان کی مشینری کو جو ہے کانٹریکٹ ختم ہونے سے پہلے ان کے دفاتر پہ ٹیک اوور کرے. آپ اس کو میسج کیا دے رہے ہیں؟ اور اس کے بعد اگر 7 سے 10 ارب روپے کی اگر آپ نے ان سے ریکوری بھی لینی ہے تو آیا آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے ان کو باضابطہ طور پہ کہا کہ 7 سے 10 ارب روپے بھائی آپ کی ریکوری بنتی ہے, آپ دیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ مشینری ہماری ہے تو کمپنیز کیا کہتی ہیں کہ ان سے, خالد صاحب ٹرکش کمپنیز کیا کہتی ہیں, کیا ان سے ان کو کوئی نوٹسز دیے گئے کہ اتنے پیسے ڈیو ہیں اور ان کو پیمنٹ کرنی ہے؟ ان کے مطابق تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ فورینسک آڈٹ کا جو معاملہ ہے یہ کچھ دنوں پہلے ہی ان سے شیئر کیا ہے, اور انہوں نے ان کو جواب دیا کہ یہ ہماری لائبلٹی نہیں ہے. سر ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب سے علیم خان صاحب بنے تھے تو تب سے وہ فورینسک آڈٹ کروا رہے ہیں, ٹرکش کمپنیز کو معلوم نہیں تھا کہ آڈٹ ہو رہا ہے؟ نہیں, فورینسک آڈٹ کے تحت جب آڈٹ ہوتا ہے تو یہ تو کانٹریکٹر ہیں نا LWMC کے, تو LWMC کو میرے خیال میں چاہیے تھا کہ ان کو اسی وقت بلا کے کہتی کہ بھائی یہ آپ کے خلاف یہ آڈٹ آبزرویشنز ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ بقول کمپنیز کے کہ کچھ یہ ہفتہ 10 دن پہلے انہوں نے فارملی ان کو کنوے کیا کہ یہ آبزرویشنز ہیں, ان کا جواب دیں. کمپنی کے مطابق انہوں نے ایک دفعہ ان کو نیب نے بھی بلایا تھا اور نیب کے پاس یہ اپنا جواب دے کر آگے تھے. اس کے بعد نیب نے ان کو دوبارہ کبھی بھی کال نہیں کیا یا ان کو کہا ہو کہ آپ ان کو پیمنٹ کریں یا گورنمنٹ کو کریں. میرا سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر ان کے 2.5 سے 3 ارب روپے کے ان کمپنیز کے بقایا جات ہیں اور یہ مشینری گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہماری بنتی ہے, تو گورنمنٹ کے پاس اس کا ثبوت کیوں نہیں ہے؟ LWMC کے بعد جو مشینری ہے وہ تو ابھی بھی ان کے نام ہے. اگر وہ جو مشینری جو LWMC نے موبلائزیشن ایڈوانس کے تحت ان کو کہا تھا خریدیں, وہ تو کہتے ہیں وہ ہم سے لے لیں, لیکن جو دوسری مشینری ہے جو انہوں نے کہا کہ ہم نے امپورٹ کی ہے, جو ہمارے نام ہے, کمپنی کہتی ہے, دونوں کمپنیز کہتی ہیں, تو اس پہ اتنا دھاوا بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ گڈ ول جسٹس کے طور پہ کچھ اپنے طور پہ دے دے تو دے دیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں ہے اس چیز کی کہ آپ
जब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप उनकी पेमेंट क्लियर करेंगे और जो अपने आपकी अगर मशीनरी या आपके जो लायबिलिटीज हैं उनको आप टेक ओवर कर लेंगे तो कर लें। अब पैसे उनको दिए नहीं है, 2.5-3 अरब रुपए के बकाया जाते हैं। हफ्ता 10 दिन पहले आपने चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हम बात की। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।